الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محترم آنریبل خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today we have juz number 14 and its name is Rubama, and today we have two surahs, Surah Al-Hijr and the second one is Surah Al-Nahl, and this is your sabak, and this is the question: how many surahs? Two surahs, Surah Al-Hijr and Surah Al-Nahl, and the meaning of Surah Al-Hijr, Hijr mean rock, and Chitan, rock, and Nahl mean the honeybee, shahad ki makhi, honeybee. The first surah is Surah Al-Hijr. Al-Hijr, the first of all, Allah subhanahu wa ta'ala in the first ruku, Allah subhanahu wa ta'ala said about the revelation of Quran, and the starting verse, the first verse in juz number 13, the only one verse in juz number 13 and the other all surah in 14. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. یہ وہ خاص کتاب ہے اور واضح قرآن ہے، اور یہ صریح قرآن ہے، واضح قرآن ہے۔ There's a meaning. These are the verses of the glorious book and the enlightening Quran. And the other verses about Quran, the famous verse, the verse number 9 of Surah Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala said, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. We alone have revealed this glorious dhikr, the Quran, and indeed we alone will guard it. یہ وہ آیت ہے، یہ وہ ورس ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ قرآن کی حفاظت لی ہے، کہ پچھلی کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا تھا، وہ ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، وہ بدل گئی ساری کی ساری۔ تو اس قرآن کا جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کی زبر زیر سیم ہے، پوری دنیا کے اندر سیم ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو قرآن کی ریولیشن، قرآن کے نزول کے بارے میں۔ and the next topics about the creation of جنات، جنات کی پیدائش اور ان کی برتھ کیسے ہوئی، ان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور باقی about moons and stars وہ دوسرے رکوع کے اندر سارا ارشاد فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کی تخلیق۔ and indeed we originated man's chemical senses from that dry sounding clay۔ یہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ انسان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بجتی ہوئی مٹی یعنی ایسے اس کو گوندھ کے، اس کو خشک کر کے جس میں سے آواز آئے، اس سے پیدا فرمایا۔ اور جنات کو کیسے فرمایا؟ جنات کے لیے فرمایا کہ میں نے ان کو آگ سے، من نار، بلیزنگ فائر، اس سے تخلیق فرمایا۔ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے، اور اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ نور سے، وہ روشنی سے، وہ تخلیق فرمائے۔ پھر وہ آگے ساری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو پھر فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، وہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا۔ پھر دوزخ کا ذکر فرمایا، جب شیطان کو نکالا گیا، لہا سبعۃ ابواب، اٹ ہیز 7 doors، دوزخ کے ہیل فائر کے 7 دروازے ہیں۔ It has 7 doors, for each one a fixed portion of them has been specified۔ تو اس کے 7 دروازے ہیں دوزخ کے، تو وہ مختلف جیسے گناہگار ہوں گے، سنفل لوگ ہوں گے، وہ پھر اسی طرح ان کو وہاں سے داخل کیا جائے گا۔ پھر جو جنت کا ذکر ہے،
ये फिर अगले रकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि अगर जन्नत के अंदर बहुत सारे साहबजादे जन्नती लोग जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में दो बंदे आपस में नाराज थे लेकिन वो दोनों जन्नत में चले गए, यानी मैं भी चला गया और मुझसे कोई नाराज है बंदा, वो भी चला गया। तो अब वो चला गया और मैं भी चला गया, तो क्या हम जन्नत में आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे? क्योंकि नाराजगी थी यहाँ, किसी वजह से कोई नाराजगी हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहां तो सलामन सलाम है, पीस ही पीस है, अमन ही अमन है, वहां कोई शैतानी अमल नहीं होगा, कोई नाराजगी नहीं होगी। तो फिर उसका तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वर्स नंबर 47 और सूरत अल-हिज्र अल्लाह ताला ने फरमाया, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलिन, and we shall remove from their breasts all spite that they had the word against one another due to misunderstanding. They shall be brothers seated on couches face to face in paradise. यानी जन्नत के दाखिले से पहले उनके दिलों को धो दिया जाएगा। दिलों से जितनी भी नाराजगी थी, कोई रंजगी थी, कोई हसद था, कोई कीना था, किस किस्म का भी, वो सारा का सारा साफ करके फिर जन्नत में दाखिला किया जाएगा। और एक दूसरे की जो नाराजगी थी वो ख़त्म करके, वो धोकर फिर जन्नत में दाखिला किया जाएगा। और वहाँ सारे के सारे आपस में दोस्त, यार और भाइयों की तरह होंगे, वहाँ कोई नाराजगी नहीं होगी। फिर इसके अगले रकू के अंदर जो इस सूरत का नाम है हिज्र, उसका जिक्र है कि एक कौम थी जो वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र मुरसलीन, के उन्होंने, जो हिज्र वाले थे वो रॉक वाले एक जगह का नाम था, तो उन्होंने हमारे रसूलों को, वर्स नंबर 80, हमारे रसूलों को उन्होंने जुटलाया। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र मुरसलीन, and no doubt the people of the valley of al-Hijr, the rock, too denied the messengers. तो वो एक कौम ऐसी थी, बनी इसराइल में से थी, उन्होंने रसूलों को जुटलाया, उन पर अजाब आया था। तो इसलिए इस सूरत का उस कौम का जिक्र और उनके ऊपर जो अजाब आया, जो पनिशमेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो आया। तो इसलिए इस सूरत के अंदर वो जिक्र है, तो इसलिए इस सूरत का नाम ये रखा गया। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, वर्स नंबर 87 of Surah Al-Hijr, and indeed we have bestowed upon you the 7 of recited verses, mean Surah Al-Fatiha and the glorious Quran. अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आपको 7 आयात वाली, 7 verses, 7 आयात वाली भी सूरत भी दी है और आपको कुरान भी दिया है। तो इसके मतलब ये है कि अहमियत बताई है सूरतुल फातिहा की। सूरतुल फातिहा की बहुत बड़ी अहमियत है, इसमें शिफा रखी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ रखी है, इसके अंदर यानी एक तरफ सारा कुरान और एक तरफ सूरत फातिहा। तो ये ओपनिंग सूरत है। अल फातिहा का मीनिंग भी है ओपनिंग। तो ये ओपनिंग करने वाली कुरान का मुकद्दमा है, ये ओपनिंग है कुरान की सूरतुल फातिहा। तो इसलिए इसको हर रकत के अंदर भी हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, तो इसकी बड़ी अहमियत है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। नेक्स्ट सूरत सूरतुल नहल। नहल मीन हनी बी, और हनी बी के बारे में जो जिक्र फरमाया वो आगे वर्सेस में आ रहा है। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी, उसके बारे में इरशाद फरमाया है, इसलिए सूरत का नाम यह रखा गया। इसके अलावा इस सूरत के अंदर तमाम तख्लीक़ात, उनका जिक्र फरमाया कि तमाम मखलूक़ात को कैसे कैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जो राइड्स हैं उनके बारे में, जानवर एनिमल्स के बारे में, कि जिन पर राइड एज ए राइड इस्तेमाल करते हैं, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, कि अल्लाह ताला ने ये जो ऊँट और घोड़े और म्यूल्स और डोंकीज ये जो बनाए हैं, ये तुम्हारे काम के लिए हैं, सवारी के लिए हैं, तो इसलिए ये बनाए हैं और तुम इस पर सवारी करते हो। ये भी जिक्र इसी सूरत में फरमाया। और फिर इसके अलावा बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुख्तलिफ फ्रूट्स पैदा फरमाए,
ان کے بارے میں اسی دوسرے رکوع کے اندر اسی صورت میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق فرمائی دن اور رات کی، سورج اور چاند کی، سیاروں کی، تو یہ سارے کے سارے فرمایا یہ تمہاری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. دے سرو یو، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں اے انسان. پھر جو باقی اینیملز جو پانی کے اندر ہیں جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، لائک مچھلی، فش، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. اور پھر بتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم پھر ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے یہ سب کچھ تخلیق فرمایا ہے، بس اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر جنت کا ذکر ہے، جنت کا داخلہ کیسے ہے، جنت کے اندر کون کون سے لوگ داخل ہوں گے اور کیسے داخل ہوں گے اور ان کو کیسے سلام پیش کیا جائے گا. پھر دوزخ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر انسان کو فرمایا گیا کہ صبر بڑی چیز ہے، اگر تم صبر کرنے والے ہو تو تمہیں ضرور بضرور جنت عطا کی جائے گی. اور پھر اسی صورت کے اندر سجدہ بھی ہے، ورس نمبر 50 آف سورۃ النحل، اور تم تاکہ سجدہ کرو وہی خدا جو سب کو پیدا کرنے والا ہے. اور یہاں پر جو قبل الاسلام آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو واقعہ، کہ جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ چھوٹی بچیوں کو جب بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کو مار دیتے تھے اور دفن کر دیتے تھے، ان کا ذکر بھی فرمایا. ورس نمبر 58، اللہ اکبر. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. And when the news of the birth of the daughter is disclosed to any of them, his face turns dark and the guts pent up with anger. کہ جب ان کو بیٹی کی نیوز سنائی جاتی تھی، خوشخبری سنائی جاتی تھی، ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا اور چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی. تو یہ کتنی بری بات ہے. تو یہ بچیوں کو جو عزت دی ہے یہ اسلام نے آ کر دی ہے. یہ پہلے لوگ ایسے تھے. یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کہ اس نے سب کو حقوق دیے ہیں. مرد کے الگ حقوق دیے ہیں، خواتین کے الگ دیے ہیں، ہسبینڈ کے الگ دیے ہیں، وائف کے الگ دیے ہیں، بچوں کے حقوق الگ دیے ہیں، بچیوں کے الگ دیے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے، بوائز اینڈ گرلز الگ الگ، نیبرز کے الگ دیے ہیں حقوق. یہ سارے کے سارے حقوق دینے والا اسلام ہے. یہ کسی دین نے اتنے حقوق نہیں دیے تھے. اب وہ خوبصورت بات آ رہی ہے کہ جو اس سورت کا نام بھی رکھا گیا اور اس میں اللہ کی قدرت ایک بڑی شان اپنی اس نے بیان فرمائی ہے. ورس نمبر 66 سورۃ النحل فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اے انسان، کبھی تو نے غور کیا کہ یہ جو اینیملز ہیں جن سے تم دودھ لیتے ہو، ان کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت اور سبق ہے. کبھی غور کیا کہ ان کے تھنوں سے دودھ لیتے ہو اور وہ تمہارے لیے شفا ہے اور تم اس سے غذا حاصل کرتے ہو. وہ یہ جو اینیملز ہیں، کاؤ ہے، بفلو ہے، گوٹ ہے، ان کا جو دودھ لیتے ہو، کبھی غور کیا کہ جو اللہ نے راستہ بنایا ہے وہاں سے دودھ حاصل کرتے ہو، لیکن دو گندی حرام چیزیں ہیں، یعنی گائے کا پیشاب اور اس کا بلڈ، خون، وہ دونوں حرام ہیں اور ناپاک ہیں. ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال چیز اور شفا والی چیز تمہارے لیے نکالی ہے. یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اگر تم اپنی کوشش سے دودھ لینا چاہو اور اس راہ کے علاوہ کوئی کرنا چاہو اور ذرا سا بھی الگ کر دو تو وہاں سے دودھ نہیں آئے گا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے کیسے اسباب بنائے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ اباؤٹ ڈیٹ پامس اینڈ گریپس، کہ یہ جو انگور ہیں اور کھجوریں ہیں ان پر کبھی غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیسے رس ڈال دیا ہے اور یہ تمہارے لیے جو فروٹ بنائے ہیں. اور پھر ورس نمبر 68 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ and your Lord seeded the idea in the honeybee's heart, make your hives in certain mountains and certain trees and also the certain projection. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ یہ ہنی بی ہے، باقی ساری بھی مکھیاں ہیں، یہ بھی ایک مکھی ہے، یہ بھی ایک بی ہے، مکھی ہے، باقی مکھیاں بھی ہیں، باقی مکھیوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، باقی مکھیوں کی وجہ سے ڈیسیز آتی ہیں اور لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں اور ان کے جسم سے ناپاکی نکلتی ہے، لیکن یہ ایک مکھی ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے کہ جاؤ مختلف رس جوسز وہ سک کیا کرو مختلف فلاورز سے، اور اس کے پیڑ میں سے جو نکلتا ہے وہ ناپاکی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ یہ ایک ہی ہے مکھی، شہد کی مکھی، جس کے پیٹ میں سے جو نکلے، باقی مکھیوں سے جو نکلے وہ ناپاکی ہے، ڈیسیز ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اب اس کی شفا کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء اسکالرز لکھتے ہیں اور راویوں نے بیان کیا کہ بیسیکلی اس مکھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک چوس لیا تھا۔ She sucked the sweat of Prophet علیہ الصلوۃ والسلام، اور پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسینہ مبارکہ ہے وہ خوشبو والا ہے، تو اس کی وجہ سے ان ساری مکھیوں کے پیٹ میں سے اب خوشبو نکلتی ہے اور وہ ہنی شہد نکلتا ہے اور وہ ناپاکی نہیں نکلتی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو باقی مکھیوں سے مختلف بنایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حقوق کا، رائٹس کا ذکر فرمایا کہ کیسے کیسے رائٹس دوسروں کو دینے چاہیے، اور پھر جب قرآن مجید کا آغاز کیا جائے تو کیسے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کا ذکر فرمایا ورس نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے علاوہ ورس نمبر 97 میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جب کوئی عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، whoever performs pious works, man or woman، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ بلیور ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی ہم زندگی کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو ہم بہتر کر دیتے ہیں، اچھے عمل کرنا شروع کر دیں، اچھے عمل کرنا شروع کر دیں، جو بقیہ زندگی ہوگی اللہ رب العزت وہ تمہارے لیے تمہارا نام زندہ کر دے گا اور تمہارے لیے بہتر بناتا جائے گا، تمہاری زندگی بہتر ہوتی جائے گی، حیاتاً طیب، پاکیزہ زندگی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حلال و حرام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے حلال یا حرام نہ کیا کرو، بلکہ حلال و حرام وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، تم اپنی طرف سے نہ کیا کرو۔ ورس نمبر 116، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، ایسا نہ کیا کرو اپنی طرف سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نہیں، حلال وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بتا دیا اور حرام بھی وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بتا دیا، تم اپنی طرف سے نہ حلال کیا کرو نہ حرام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس قرآن کے اندر، حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے، اور آخری رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارکہ ہے، اور ایک خاص ہمارے لیے حکم دیا ورس نمبر 125 آف سورۃ النحل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی ہی احسن، کہ تم میں سے جو بھی انبیاء پہلے ہیں، پھر صحابہ، اولیاء، اور ہر ایک عالم کے لیے اور ہر ایک مسلمان کے لیے فرمایا کہ تم اللہ کے حکم کے بارے میں تبلیغ کیا کرو، تبلیغ اپنے دین کی تبلیغ کیا کرو، لیکن احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اگر کوئی جاہل مل جائے تو وہاں الجھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس جیسا نہیں بن جانا، حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، کہیں کوئی غصہ بھی اس کو کنٹرول کرنا ہے، کوئی تمہارے ساتھ غصہ ہو تو اس کو برداشت کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تم تبلیغ کرو، پھر یہ دین تمہارے ذریعے ضرور پھیلے گا۔ اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔